रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन सेल से मैं मुतीब अहमद और इलेक्शन सेल सीरीज़ के नाज़रीन मुतअद्दिद प्रोग्राम्स आप देख चुके होंगे। आज एक और प्रोग्राम है। इस टाइम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मानसेरा तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद हल्का NA-15 में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में हल्का NA-15 को डिस्कस करेंगे कि जिसमें से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इससे पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए भी थे। उसके बाद हल्के में क्या चेंजेस आई हैं और अब तक की जो इस हल्के में डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कारी राशिद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ सरदार तोकीर साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट और प्रोड्यूसर हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। कारी साहब आपसे शुरू करूँगा। NA-15 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ PTI की तरफ से शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासब खान साहब हैं जो कि इससे पहले साबिक वो सूबाई वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। उसके अलावा ज़रगुल खान भी हैं, फिर JUIF के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह भी हैं। तो इस हल्के को आप कैसे देखते हैं? और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने विड्रॉ भी कर दिया है, जिनमें सनाया सबील साहब हैं, उन्होंने भी शहज़ादा साहब के हक़ में विड्रॉ कर दिया। दूसरी तरफ बाबर सलीम सवाती के हक़ में आदिर दिलावर साहब ने विड्रॉ कर दिया। तो क्या हो रहा है इस हल्के में? सर वो तो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, लेकिन PTI की मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। आपने NA-15 के हवाले से बात की है, NA-15 से बात करेंगे। आपने उम्मीदवारों के नाम भी ले लिए। यहाँ पर जो मुकाबले के रुझान देखने में आ रहा है, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा माजी में जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे ना, थोड़ा सा जाएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। पिछले 2 इलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है। आपको याद होगा इसी हल्के से कैप्टन सफ्तर साहब जीते थे। जी बिल्कुल। फिर कैप्टन सफ्तर साहब के भाई मलक सजाद अवान साहब जीते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो नया ये जो इलेक्शन आ रहा है ना 2024 का, और आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में ज़रगुल खान PTI के नुमाइंदे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने 60,000 वोट भी लिया था। ऐसा ही है। अब की बार नाजरीन ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब की बार जो मुकाबला आ रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में बड़ी कदावर शख्सियात हैं। ज़रगुल खान है, शहज़ादा गुस्तासब साहब हैं, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब हैं और दीगर भी इस तरह के छोटे मोटे कैंडिडेट्स होंगे। मगर हम बात उनकी करेंगे कि जो मुकाबला कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी हल्के से आज़म खान सवाती साहब ने भी कागज़ जमा करवाए थे और उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा था कि शहज़ादा गुस्तासब खान मेरे कवरिंग कैंडिडेट। बिल्कुल, वो वीडियो काफी वायरल, जबकि इस बात की कोई हकीकत नहीं थी। शहज़ादा गुस्तासब खान ने इंडिपेंडेंट कागजात पहले से जमा करवाए हुए थे और शहज़ादा गुस्तासब बता चुके थे PTI का नहीं JUI का ऐसा थी। PTI उन्होंने छोड़ी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बातें की PTI छोड़ने के बाद जो जलसा हुआ सुमला इमांग में उनकी रवायती हवेली में, जिसमें PTI के जो जब छोड़ के वो जमीयत में गए तो जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े बड़े काबरीन ने वहाँ पे शिरकत भी की और बड़ा ह्यूजफुल एक बहुत बड़ी गैदरिंग में शहज़ादा साहब ने अपनी शमूलियत का ऐलान किया। फिर आपने ये भी देखा होगा कि ज़रगुल खान PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब से बात हो गई, उनको टिकट मिल चुका है। अब यहाँ पर नाजरीन इस हल्के की अगर बात करें तो आपको पता है इस हल्के में बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट ये है। यहाँ पे बरादरियों का थोड़ा सा बताएं। बरादरियों का होगा, लेकिन मैं पहले बरादरियों से पहले ना मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बात करूँ कि आप इसमें देखिए कौन कौन से एरिए आ रहे हैं। ठीक है। अब उसमें आप देखें ना उगी आ रही है, तहसील उगी आ रही है, उसमें दरबंद है, उसमें तनावल है और तनावल के साथ साथ पखल बफा की जो नई तहसील बनी है वो तहसील आ रही है। काला डाका पटवार सर्कल, उसमें धड़ियाल आ रहा है, शिनक्यारी आ रहा है और उसमें आप देखें ना पटवार सर्कल मानसेरा कानून गो हल्का तहसील मानसेरा, जल्लू शैलिया पोठा मतियाल बियाली कुबाड़ी लसा ठकराल बैरकोंड कानून गो हल्का तहसील मानसेरा और उसके साथ आपका ज़िला तूरगर भी आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मुख्तलिफ डायनामिक्स में देखें ना, यहाँ पर जो मेजर बरादरियाँ हैं, जो मेजर बरादरियाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। अब देखें कैप्टन सफ्तर अवान का तल्लक अवान बरादरी से है, उनके साथ सरदार यूसुफ साहब हैं, उनका तल्लक सरदार बरादरी से है। अब आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ भी करूं कि अवान बरादरी और सरदार बरादरी का आपस में इलेक्शन का इंतखाबी इत्तेहाद भी हो चुका है। ठीक है।
اس کے بعد آئیں گے کہ جو پشتون بیلٹ ہے، جو پشتو سپیکرز ہیں، جو خاص طور پر کالا ڈھاکہ کے 4 قبائل جو وہاں پہ آباد ہیں، ٹھیک ہے. اب تحصیل بفا میں بھی دیکھیں، زرگل خان اس وقت جو نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان پختونوں کی نمائندگی کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہی زرگل خان کا بھائی ANP کے اندر شامل ہوا ہے. اب یہاں پر مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات کریں گے تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس یہ ممبر اور محراب والے لوگ جو ہیں یہ ہر گلی میں بالکل موجود ہے. آپ کو ہر گاؤں میں ایک امام مسجد نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ پہ کوئی مدرسہ نظر آئے گا. قاری صاحب یہ ان کی حمایت یافتہ ہوں گے. اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب تشریف فرمائے. سردار صاحب آپ اس حلقے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہاں پہ پھر قاری صاحب نے جو ہمیں ایک سیٹ اپ بتایا ہے، ٹریڈیشنلی تو پاکستان میں بہت سارے دیہاتی حلقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم جو PTI کا ایک ووٹ بینک ہے، ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جس کی بات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سارے مین سٹریم کے لیڈرز بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز بھی کر رہے ہیں، تو کیا ان نوجوانوں کا ووٹ PTI کو ایڈوانٹیج دے گا انہیں 15 میں؟ شکریہ جی. قاری صاحب نے اچھا سارا وہ کچھ بتایا. میں صرف یہ آپ کو بتاؤں گا، پہلی بات تو یہ کہ شہزادہ گستاصف صاحب پہلے PTI میں تھے جی، ٹھیک ہے، پھر وہ آگے JUIF میں آگے. جب یہاں میرے پاس آئے تھے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس وقت وہ JUIF میں تھے، ٹھیک ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ کر رہے تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب پھر دوبارہ PTI میں آ گئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان سے کسی نے میرے میں کوشچن اس کے بعد نہیں کیا کہ بھائی آپ نے جماعتیں کیوں بدلتے ہیں آپ لوگ. نہیں، اگر جماعت ایک بندہ جماعت بدلتا ہے تو اس جماعت بدلنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. نہیں پوچھیں گے نا، کوئی قرآن اور حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جی جی پوچھنے میں حرج تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بدلتے ہیں اگر ایک نظریہ ایک جماعت کا ہے تو آپ ادھر ہی پھر رہیں، یا پھر یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، یہ اس بارے میں خود بہتر بتا سکتے ہیں. بتائیں. دوسرا اب دیکھیں اس میں زرگل خان ہے، مفتی کفایت اللہ. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب کو ایک جو مذہبی ووٹ جو پڑتا ہے نا وہ ان کا اچھا خاصا ووٹ ہے ادھر، اور ووٹ ان کو پڑے گا وہ والا. زرگل خان کیونکہ تورغار اور کالا ڈھاکہ توروگی اور یہ علاقہ جو... اچھا میں ایک ٹائم آپ کی بات یہاں سے میں 1 منٹ کے لیے اگر روک سکوں تو قاری صاحب یہ JUIF کا جو انتخابی نشان ہے وہ کتاب ہے؟ جی جی کتاب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتاب کا یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ ان کے جلسوں میں تو کتاب ہوتی ہے. اب اگر آپ اس کو کتاب کو قرآن سے تشبیہ دیں گے جی تو یہ بات تو الگ ہوگی، لیکن کتاب ہی ہے. انتخابی نشان کتاب ہے. ٹھیک ہے. آپ بتا رہے تھے ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے. جی جی. وہ رات کو مولانا سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ کی زمینی ہیں، گھر ہے، سر تو آپ کاروبار کیا ہے آپ کا یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بس غیبی مدد آتی ہے. کیا بات ہے، ظاہر ہے ان کو میرا گستاصف صاحب نے یا اسی غیبی مدد سے میں سردار صاحب اس غیبی مدد سے میں آپ چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے. مجھے مفتی محمود صاحب کی قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا. اچھا. DI خان ہمارے دوست ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں وہاں پہ گیا تو مولانا عطاء الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اسی مسجد میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے میں باہر سین میں آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس کے اطراف میں وہ محلات نما گھر دیکھے تو میں نے ایک بچے سے بلایا، اس کو پوچھا، میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب فلانے مولانا صاحب کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا. میں نے کہا یہ کس؟ خیر انہوں نے گھر بتانے کے بعد میں نے کہا یار یہ مدرسے کی دیوار میں آج سے 8 سال پہلے آیا تھا، یہ تب بھی کچی تھی، تب بھی گری ہوئی تھی، اور اس وقت یہ محل وہاں پہ نہیں بنے ہوئے تھے، تو وہ دیوار اب بھی گری ہوئی ہے اور یہ محلات ڈبل سٹوریز بن گئے ہیں. تو وہ غیبی مدد سے جواب میں آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا. خیر سردار صاحب، یہ پاکستان میں درباروں کی کمائیاں کھانے والے لوگ پاکستان کے اندر دیکھیں نا، غریب کے سر پہ چادر کوئی نہیں ڈالتا لیکن درباروں کے اوپر جا کے چادریں ڈالتے ہیں. کسی غریب کے چراغ میں تیل ڈالنے کوئی نہیں جاتا لیکن درباروں پہ جا کے گھی کے چراغ جلاتے ہیں. بالکل بھائی ذرا غور کریں، مرنے والا مر گیا ہے،
آپ فیض دیے جلا کے یا اگربتیاں جلا کے نہیں لے سکتے. آپ اپنے معاشرے کی عام آدمی کی آواز بنیں. اس پہ آپ کا پوائنٹ آگے سردار صاحب آپ NA-15 کی بات کر رہے تھے. میں NA-15 کے نہیں, ہم نے حقائق بتانے, ہمیں کسی کی خفی خشکی کو وہ نہیں کرنا. دیکھیں اب زرگل خان اور شہزادہ گستاصب صاحب جو ہے, ان کے آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی وجہ سے ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس چیز کا ایڈوانٹیج میاں محمد نواز شریف نہیں لیں گے کہ جن کا بڑا اپنا انٹیکٹ ایک سردار برادری کا ووٹ ہے, پھر اس کے علاوہ کیپٹن سختر صاحب ہے, پھر میاں نواز شریف صاحب کی خود ایک فیس ویلیو ہے. اچھا, اب بھی آپ نے کہا کہ یہ گجر برادری کا آپ نے ذکر کیا, سردار برادری کا, گجر برادری, پتہ نہیں آپ اس کو, میں سردار کہتا ہوں. نہیں سردار وہ کرنال ہے اصل میں, یہ بھی سردار ہے نا. جی جی. تو ضلع ایبٹ آباد میں جو زیادہ میجارٹی ہے وہ کرنال برادری کی اور مانسہرہ میں گجر برادری کی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی جی جی, آپ نے بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, گجر برادری کہہ رہے ہیں. آپ دونوں حضرات نے اس طرح کیا تو ان کو الگ الگ کریں نا, دو قومیں ہیں یہ, ایک کرنال ہے, ہم لوگ جی. میں نے تو کم از کم نام لے کے, ہاں ابھی آپ نے, ابھی سردار یوسف صاحب جو ہے وہ گجر برادری سے, اب ان کا ایک اچھا خاصا ادھر ہولڈ ہے, بلکہ سارے ووٹ ان کو ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا کہ گستاصب صاحب کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے, ان کا جنبے کا ووٹ ہے, جنبے کا ووٹ ہے, برادری ہے, اور اس سے پہلے پوری فیملی ان کی ایک ہے. بالکل آج تک ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, کوئی ایسے کیس بھی نہیں ان پہ ہوا کہ بھائی انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ اس لحاظ سے ان کی بڑی معتبر شخصیت یہ آتی ہے. اور میرے خیال میں جو ہو رہا ہے, اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا ووٹ بھی ہے, اب مفتی کفایت اللہ صاحب کا ووٹ ڈینٹ دے گا یا نواز شریف صاحب کو, اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور مقابلہ ہے یہاں پہ بڑا کانٹے کا, بس تھوڑے سے فرق سے اوپر نیچے ہو گیا. کیوں قاری صاحب, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا, کیونکہ چاروں لوگ ایسے ہیں نا, آپ نے بہت زبردست ہے. سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا اس چیز کا کمپیریزن کیا. یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات, اور اسپیشلی اپنے پینل کے سامنے بھی یہ بات کروں گا کہ یہ بات تو حقیقت ہے, یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو ووٹ یہ قوتیں زرگل خان ہیں, شہزادہ گستاصب صاحب ہیں یا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, ووٹ کی ان کی تقسیم ہو رہی ہے. وہ ووٹ تقسیم ہو رہی ہے جو اگینسٹ ٹو بی PML ہے, مسلم لیگ کے اگینسٹ ووٹ تھی نا, جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے, اگر ایک ہو کے لڑکے تو پھر کچھ اور بات تھی. یہ جب اپنی اپنی الیکشن کمپین پہ نکلتے ہیں تو جو نون کے ساتھ ایفیلیٹڈ ووٹ ہیں وہ تو نواز شریف کو پڑیں گے. اب انہوں نے بات ٹھیک کی کہ JUI کی جو مذہبی طبقہ ہے, وہ مذہبی طبقہ اگر کسی کو متاثر کر رہا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو متاثر کر رہا ہے. بالکل یہی بات. اس کے علاوہ زرگل خان کا اپنا ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ اب دیکھیں نا, یہ ذات قوم قبیلوں میں معاشرے کو تقسیم کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ سیاسی مداری ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو ذات قوم قبیلے لسانیات کے نام پہ, علاقے کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں, اور یہ تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرتے ہیں. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے قاری صاحب, جی قاری صاحب ہمارے سیاستدان اکثر و بیشتر ایسے ہی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں اگلے کویشچن کی طرف آؤں گا, تو آپ آخر میں صرف آپ دونوں حضرات سے یہ کویشچن ہے کہ قاری صاحب یہاں پہ آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے؟ اینڈ سیم کویشچن سردار صاحب آپ سے بھی, آپ یہاں پہ وننگ کینڈیڈیٹ یا کس کینڈیڈیٹ کی پوزیشن سٹرانگ ہے, آپ بتائیں پہلے. دیکھیں میں جو اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, نواز شریف کے جلسے کے بعد ان کے لیے فضا بنی ہے, لوگ چارج ہوئے ہیں, موٹیویٹ ہوئے ہیں, مگر ان کی اگینسٹ اگر آپ دیکھا جائے گراؤنڈز پہ, نہ تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی جلسہ کیا, نہ بلاول بھٹو نے کوئی وہاں پہ جلسہ کیا. لیکن جلسوں سے ہم الیکشنز کے رزلٹ کو منسوب نہیں کر سکتے نا, جلسے تو جماعت اسلامی کے سب سے بڑے ہوتے ہیں. دیکھیں میں ضلع مانسہرہ کی بات کر رہا ہوں سر, اس طرح تو سر ضلع مانسہرہ کی بات کر رہا ہوں نا, جب جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے, سلیم شاہ صاحب نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا, تو جلسے کے اثرات ہوتے ہیں, لوگوں کے اوپر ایک امپریشن پڑتا ہے, لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں. یہ عمران خان اتنے بڑے جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا, کوئی شک نہیں ہے, کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, وہ آپ کی اطلاع کے لیے یہی عرض کروں کہ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تو اس جلسے کا اثر کیا ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں PTI کی ہوا چلی. خیر آپ بتائیں جی, آپ بتائیں آپ کس کی پوزیشن سٹرانگ دیکھتے ہیں حلقہ NA-15 میں؟ کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے جی.
لیکن ایک بات یہاں پوزیشن کسی کی سردار صاحب ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھیں نا قاری صاحب اپنا پچھلی بار اگر زرگول نے آپ کو پوزیشن بتانی چاہیے، دیکھیں پچھلی بار آپ کی اپنی پارشیلٹی کا کوشچن سر کوئی بھی نہیں یہاں پہ کوئی یہ بتا نہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ میاں محمد نواز شریف کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے کیونکہ اسٹیٹ مشینری ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات میں کھل کے کہوں گا، تو آپ یہ بات بولیں نا ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، الیکشن سے پہلے ایک پوزیشن کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایڈوانٹیج وہ اس لیے لیں گے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی یہاں پہ ہے، ان کو برادری کا ووٹ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس ٹائم ان کو نون لیگ کو نون لیگ کون سی برادری؟ سر نون لیگ یہ سردار یوسف کا پکا ووٹ ہے، انٹیکٹ ووٹ ہے، تو وہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ میں سردار صاحب میں مطیب صاحب کی بات کو اس طرح سمت کروں گا، نہیں میں ایک فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں فیکٹس کی پوچھا تھا یہاں پہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا تھا تو آپ نے بتا دیا تھا، آج نون کے میاں صاحب ہیں تو آپ نہیں بتا رہے، نہیں بتایا جی کل آپ نے کہا تھا کہ علی خان کی پوزیشن، تو آج آپ بولیں میرے حقائق پہ بتائیں، دیکھیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن شہزادہ صاحب کی پوزیشن بھی اچھی ہے، بہت زرگل خان کی بھی اچھی ہے، لیکن ایڈوانٹیج یہاں پہ میاں صاحب لیں گے، ایڈوانٹیج میاں صاحب کو ہے، سرکاری مشینری والا جس طرح آپ نے کہا، وہ اگر وہ چیزیں آ ایک تو وہ ہے، اس کے علاوہ برادری کا ووٹ ہے، اس کے علاوہ کیپٹن صفدر کے اپنے وہاں پہ اس سے پہلے وہ 2 سے 3 دفعہ جیتے ہوئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، دیکھیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے سردار صاحب، ہمارے اس ایڈمیسفیئر میں اس ریجن میں برادریوں کی بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، اور الیکشن جیتنے کے لیے یہ برادریاں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، یہی تو میں کہتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں، تو اس میں یہاں پر ایک اور بات بھی مطیب صاحب ناظرین کے لیے یہ بات بھی کہ کل کے دن پی ٹی آئی وہی پی ٹی آئی تھی، زرگول خان اسی پی ٹی آئی کا ڈویژنل صدر تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، 60,000 ووٹ لی، مگر دیکھیں نا اگر اعظم خان سواتی لائق محمد خان یہ شہزادہ گستاصف خان کے ساتھ اگر سنسیئر ہو کے اگر پی ٹی آئی کا جو چارج ووٹر ہے وہ شہزادہ گستاصف خان کے حق میں اگر نکل آیا تو یہ اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے کہ پی ٹی آئی کے شہزادہ صاحب جو ہے، اور اس میں یہ بات بھی بتا دوں ساتھ اگر کوئی ادھر ہوگا نا تو یہ زرگل خان کو ہوگا۔ میں ایک اور بات بھی بتا دوں، زرگل خان وہ بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں، لیکن سر اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ٹیم ان امیدواروں کی اس چیز کو بھی آپ ضرور ایکسیپٹ کریں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے مقابلے کے لیے سامنے آئے ہیں، سر وہ میاں اس چیز کو بھی کمینڈیبل سمجھے نا، جس طرح شہزادہ گستاصف صاحب ہیں یا زرگل خان ہیں، انہوں نے ایٹ لیسٹ اتنے بڑا فیس، میاں نواز شریف نو ڈاؤٹ بہت بڑا فیس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے مقابلہ تو کیا ہے نا، دیکھیں آپ نیت تو اگر آپ میدان میں تو آئے ہیں نا، اصل مقابلہ ویسے لگ رہا ہے نا وہ گستاصف صاحب اور میاں محمد نواز دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، آپ نے بڑے فیس کی بات کی، تو میرا خیال ہے شہزادہ محمد گستاصف خان ضلع مانسہرہ کا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ سے دیکھیں تو شہزادہ محمد گستاصف خان کی ایک اپنی ہسٹری ہے، آپ ان کا تعلق حنیف خان صاحب سے، حنیف خان صاحب کا نام ہزارہ کی سیاست سے کون مائنس کر اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں قاری صاحب، کرنے نہیں بیٹھے، اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، نہیں بالکل بالکل بالکل، دیکھیں سپانسرڈ کی تو بات ہی نہیں ہے نا، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، قاری صاحب اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ آپ NA15 سے، اچھا قاری صاحب زرگول خان کا بھی، قاری صاحب NA15 سے کوئی اور پوائنٹ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہو NA15 میں یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ زرگول خان نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تحصیل بفا کا انعقاد کرایا، تحصیل بفا بنی، اور بفا سرکل سے بھی یہ جو شہزادہ گستاصف خان کا اور زرگول یہ حلقہ بفا پکھل جو ہے یہ ہوم سٹیشن ہے شہزادہ گستاصف صاحب کا، لیکن یہاں پر ڈنٹ اعلان کیا تھا، یہاں پر ڈنٹ ڈالیں گے نا زرگول بھی، یہاں پہ انٹرویو میں تھے، اگر یہ مقابلہ میں نے کہا جی وہ جو آپ نے ڈیم کا اعلان کیا تھا وہ کیا ہوا، وہ فنڈ ہی کولیپس ہو گیا، لیکن یہ اس چیز کا نہیں، وہ ثاقب نثار صاحب کا وقت ختم ہو گیا، ثاقب نثار صاحب اس ڈیم پہ پیرا دے رہے تھے، مجھے نہیں پتا ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، صرف میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا یہ مقابلہ اگر میرٹ پہ ہوتا نا تو اس میں ٹھیک ٹھاک میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹف ٹائم ملنا تھا، ان کو دن میں تارے نظر آنے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا نا، ابھی ایسا نہیں ہوا، ہزارے کی ووٹ ڈائیورٹ ہوگی، یا ہماری جو لوکل کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کرنا ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے ڈائنامکس کافی چینج ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جی ناظرین، یہ تھا الیکشن سیل کا دوسرا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔